बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान आसफ़ चीमा आपकी खिदमत में हाज़िर है। अभी अमरीकी इंतखाबात नहीं हुए थे जब इमरान खान की तीनों बहनें 4 अक्टूबर 2024 जब इमरान खान पर अडेला जेल के अंदर मुलाकातों पर पाबंदी आयद की गई। उसके बाद तकरीबन 31 अक्टूबर यकम या 2 तारीख को अलीमा खान अपनी दोनों बहनों समेत पहली मरतबा जो है इमरान खान से मुलाकात करके जेल से बाहर आईं और इमरान खान का पैगाम मीडिया के ज़रिए अवाम तक पहुँचाने के लिए गुफ्तगू कर रही थी। इस दौरान एक सहाफ़ी ने अलीमा खान से सवाल किया, चूँकि ट्रंप इमरान खान के बड़े अच्छे दोस्त हैं और उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान जो है वो अनाउंसमेंट की है, ऐलान किया है कि अगर मैं अमेरिका का सदर मुंतखब हो जाता हूँ तो मैं इमरान खान को जेल से रिहाई दिलाने के लिए किरदार अदा करूँगा। तो इस बारे में इमरान खान ने आपसे कोई गुफ्तगू की? तो जवाब में अलीमा खान ने कहा, क्या अमेरिका हमारा अब्बा लगता है? नाज़रीन, बज़ाहिर तो अलीमा खान का ये जवाब एक तंज़ और एक गैर संजीदा महसूस होता है। बहरहाल अलीमा खान ने इसके ऊपर बाद में वजाहत भी पेश की। उन्होंने कहा, देखें, हमें अपने अंदरूनी मामलात के अंदर इधर उधर देखने की बजाय, किसी मदद का इंतज़ार करने की बजाय अपने बलबूते पर अपनी जद्दोजहद से जो है ना वो अपने मामलात को हल करना होगा और हमारा यकीन जो है अल्लाह की ज़ात पर होना चाहिए। मैं बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ कि अलीमा खान का जवाब ना ही तंज था और ना ही गैर संजीदा। अगर हमारे मुआशरे के अंदर वाकई सोच और किरदार की कोई अहमियत होती तो आज से बहुत पहले हम जो 25 करोड़ इंसानों का हजूम है, आज ये कौम बन चुके होते। अगर हम पाकिस्तान के एक आम शहरी से लेकर ताकतवर तरीन शख्सियात की सोच और किरदार का मुतालिया करें तो हमें हर कोई किसी न किसी सतह पर अपनी सोच और अपनी कारकर्दगी के एतबार से गुलामी की जंजीरों में जकड़ा नजर आएगा। नाज़रीन, किसी भी मुआशरे में नजरिए या किसी मकसद की बजाय शख्सियत परस्ती का रुझान उस मुआशरे के गुलाम होने का ठोस और मजबूत तरीन जो है वह सबूत होता है। महज पाकिस्तानी सियासी क़यादत को बूट पाशिया कह देना नामुकम्मल, नाकाफी और आधा सच है। पूरा सच ये है कि मुश्किल वक़्त और हालात में सब्र तहम्मुल और बर्दाश्त के साथ अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने की बजाय दूसरों की चौखट पर जाकर तरले मिन्नतें करना भी गुलामी है। एक आज़ाद मंश इंसान हमेशा इधर उधर उम्मीदें लगाने की बजाय अपने जोरे बाजू पर भरोसा करता है और अपने रब के फैसलों का इंतजार करता है। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं कि किसी भी किरदार या इंसान की गुलामाना सोच की पहली निशानी उसकी आरामदेह जिंदगी, नमूदो नुमाइश और दूसरों पर अपनी मर्जी मुसल्लत करके उसको अपना गुलाम बनाने की कोशिश होता है। ये हकीकत है कि अगर दुनिया का कोई इंसान किसी गैर अखलाकी, गैर फितरी या गैर इंसानी मर्ज का शिकार होता है तो उसके नज़दीक दुनिया के तमाम इंसान जो हैं वो उसी बीमारी में मुब्तला होते हैं जिस बीमारी में वो खुद होता है। यानी कि सादा लफ्ज़ों में कहूँ कि इंसान जैसा खुद होता है वो समझता है कि सारी दुनिया के इंसान वैसे ही हैं। तो बात हो रही थी कि अमेरिका या ट्रंप हमारा अब्बा लगता है। तो नाज़रीन, यहाँ पर मेरी राय का इंतज़ार ना कीजिएगा, क्योंकि गुलामाना सोच के हामिल अफराद को एक तो सच हज़म नहीं होता, दूसरा उन्हें सच सुनने की आदत नहीं होती और ना ही उनके अंदर बर्दाश्त होती है। लिहाजा मैं अपनी राय का इजहार करके कोई नया कट्टा नहीं खोलना चाहता। फिलहाल मुझे कुछ बड़ी अहम और बड़ी सेंसिटिव जो है इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है। तो इन्फॉर्मेशन कुछ यूँ है कि अमेरिका के गुज़िश्ता 20 साल से जो इंतखाबात हुए हैं तो उनके नताइज की एक रिपोर्ट जो है ना वो मुझे पढ़ने का मौका मिला, उसको समझने का मौका मिला और उसके ऊपर मैंने कुछ तज्ज़िया भी किया। तो इंशाल्लाह वीडियो के एंड के ऊपर जो है ना मैं उसके ऊपर गुफ्तगू करूंगा, बल्कि कोशिश करूंगा कि मैं वो रिपोर्ट जो है ना वर्ड टू वर्ड आपको पढ़ के सुनाऊं ताकि किसी किस्म का जो है ना उस रिपोर्ट को लेकर आपके ज़हन में कोई शकूक व शुबहात ना पैदा हों। लेकिन थोड़ा सा एक तज़्ज़िया मैं जो आपके साथ जो है ना कबल अज़ वक़्त करना चाहता हूँ कि जो आजकल पाकिस्तान के अंदर अब्बा अब्बा का खेल चल रहा है ना, तो दुनिया की सुपर ताकत अमेरिका के अंदर भी
یہ ابا ابا کا کھیل جو ہے وہ کھیلا جا چکا ہے۔ تو ناظرین یہاں پر میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہی مجھے بتائیے کہ 2020 کے اندر ٹرمپ صدارتی انتخابات ہارا تھا یا اس کو بھی امریکہ کے ابا نے جان بوجھ کر ہرایا تھا؟ جو بائیڈن کی تو میں بات نہیں کرتا، لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ ٹرمپ نے اس ابا کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ جونی ٹرمپ نے اس ابا کو تسلیم کرنے سے انکار کیا تو 2020 سے لے کر 2024 یعنی کہ 4 نومبر الیکشن سے ایک روز قبل تک ٹرمپ کے ساتھ امریکہ کے اندر کیا کچھ نہیں ہوا، اور جو کچھ بھی ہوا وہ آپ سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اگر بات کیجئے ابا کے ابا یعنی دادا ابو کی، تو امریکہ کا ابا ابا نہیں دادا ابا ہے۔ اب اس دادا ابا کے اوپر بھی کوئی ابا ہے تو اس کے لیے جو نا بڑا طویل وقت درکار ہے۔ تو بہرحال میں ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہتا، تو میں واپس پاکستان کی طرف آتا ہوں۔ اگر 2022 سے لے کر اب تک پاکستان کے سیاسی حالات کو پرکھا جائے، اس کا جائزہ لیا جائے، تو آپ برملا کہیں گے کہ امریکہ اور پاکستان کے اندر چلنے والی دونوں فلموں کی سٹوری جو ہے نا وہ ایک ہی تھی۔ بلکہ اگر کہا جائے کہ ان دونوں فلموں کا سکرپٹ جو ہے نا وہ نہ صرف ایک جیسا تھا، بلکہ ان کا رائٹر بھی ایسا لگتا تھا کہ رائٹر بھی جو ہے نا وہ ایک ہی ہے۔ جس طرح امریکہ میں ٹرمپ نے کسی کو ابا تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور مشکلات اور کانٹوں والا جو ہے راستہ چن لیا، اور اس کے اوپر اس نے جدوجہد جو ہے جاری رکھی، اسی طرح پاکستان میں عمران خان نے بھی اللہ کے سوا کسی کے بھی آگے جھکنے سے انکار کر دیا۔ پھر عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہوا اور جنہوں نے کیا، میرے خیال میں کسی سے کوئی بات ڈکی چھپی نہیں رہی۔ ایک طرف عمران خان جیل میں بیٹھ کر اپنے مخالفین کو تگنی کا ناچ نچا رہا ہے، دوسری جانب نواز شریف امریکہ، شہباز شریف سعودی عرب اور مریم لندن میں ڈیرے لگا کر بیٹھی ہوئی ہے۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور حکمرانوں کو یقین تھا کہ حسب روایت امریکہ کی ڈیموکریٹک پارٹی دوسری مرتبہ پھر برسر اقتدار رہے گی، اس لیے انہوں نے بھی پاکستان میں اپنے اقتدار کو 2028 تک یقینی تسلیم کر دیا تھا۔ ذہنی طور پر وہ تیار تھے کہ اب 2028 تک جو ہے نا ہماری حکومت کہیں نہیں جائے گی۔ جونی ٹرمپ کی کامیابی کے امکان روشن ہوئے تو نواز شریف لندن سے فوری طور پر امریکہ روانہ ہو گئے، اور شہباز شریف جو ہیں وہ سعودی عرب روانہ ہو گئے۔ زرداری دبئی میں پاؤں تڑوا کر وہاں پر جو ہے آرام اور سکون سے بیٹھ گئے۔ بلاول امریکہ اور مریم نواز جو ہے وہ لندن پہنچ گئی۔ اگر میں کہوں کہ لندن میں 2028 تک کا بنایا گیا پروگرام جو تھا، پلان تھا، وہ بیچ راستے میں ہی ٹوٹ گیا تڑک کر کے، تو اس پہ نہ ہنسنا ہے اور نہ ہی اس کو غلط سمجھنا ہے۔ اب چونکہ ٹرمپ امریکہ کے صدر منتخب ہو چکے ہیں، تو اگر کوئی کہے کہ امریکی انتخابات جو ہیں دنیا کے دیگر ممالک کے اوپر اپنے اثرات نہیں چھوڑتا، تو میں ان لوگوں کو کہوں گا کہ وہ کسی ماہر نفسیات سے جو ہے وہ رابطہ کریں، ان کو علاج کی ضرورت ہے۔ میں ذرا محتاط انداز سے آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر ایسی بات نہ ہوتی کہ امریکی انتخابات کے دیگر ممالک کے حالات کے اوپر اس کے اثرات مرتب نہ ہو رہے ہوتے، تو آپ کو علم ہے کہ چند روز قبل جو ہے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ سعودی عرب میں گئے، اور انہوں نے وہاں پر جو ولی عہد محمد بن سلمان ہیں ان سے ملاقات کی۔ یہ الیکشن سے قبل کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ تو اب چونکہ ٹرمپ امریکہ کے صدر منتخب ہو چکے ہیں اور وہ الیکشن جیت چکے ہیں، تو بغیر کسی شیڈول کے اچانک جو ہے پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ سعودی عرب پہنچ جاتے ہیں، اور ان کی باقاعدہ جو ہے وہ تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو جاتی ہے، جہاں پر وہ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کر رہے ہیں۔ اس معاملے کو لے کر مختلف زاویوں سے جو ہے نا سوشل میڈیا پر یا الیکٹرانک میڈیا کے اوپر خبریں گردش کر رہی ہیں۔ تو بہرحال میں کسی خبر کا یہاں پر تذکرہ نہیں کروں گا، میں اپنے ناظرین کو کچھ ماضی کی یادیں جو ہیں وہ تازہ کروانے کی کوشش کروں گا، ان کی یاد دہانی کروں گا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ٹرمپ کا دور تھا تو سعودی عرب کے جو ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان ہیں، تو ان کے بڑے اچھے مراسم تھے ٹرمپ کے ساتھ، اور انہوں نے بہت سارے جو ہے نا مشترکہ پروجیکٹس کے اوپر کام کیا، اور
آئے روز جو ہے ان کی آپس میں جو گفتگو ہوتی تھی یا جو بیانات ہوتے تھے ایک دوسرے کی فیور میں، تو وہ انٹرنیشنل میڈیا کی زینت بنتے تھے۔ اور جو بائیڈن کی حکومت آئی تو وہ جو مناظر تھے پہلے والے ٹرمپ اور محمد بن سلمان والے، تو وہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو آپ کو بہت ساری مثالیں ملیں گی جہاں پر ٹرمپ محمد بن سلمان کی ہاں میں ہاں ملاتا نظر آئے گا، اور بہت ساری مثالیں ایسے بھی ملیں گی جہاں پر محمد بن سلمان ٹرمپ کی جو ہے ہاں میں ہاں ملاتا نظر آئے گا، چونکہ ٹرمپ علانیہ کہہ چکے ہیں، بلکہ بڑے مجمع میں بھی انہوں نے پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ یہ اعلان کیا تھا کہ جونی میں اگر امریکہ کا صدر منتخب ہو جاتا ہوں تو میں عمران خان کی رہائی کے لیے کردار ادا کروں گا۔ انہوں نے کہا تھا کہ عمران میرا دوست ہے اور میں عمران خان سے پیار کرتا ہوں، اس کو واپس اقتدار میں لانے کے لیے اس کی حمایت کروں گا اور آئندہ مل کر کام کریں گے۔ یہ تو ہو گئی ایک بات۔ دوسری بات، ساری دنیا کو علم ہے کہ ٹرمپ کسی بھی سیاسی یا انتظامی معاملات کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کو ہرگز برداشت نہیں کرتا، بلکہ وہ اس کی مداخلت کے خلاف ہے۔ اگر کہا جائے کہ حالیہ امریکی الیکشن کے اندر ٹرمپ نے اسٹیبلشمنٹ کو شکست سے دوچار کیا ہے، تو میرے خیال میں یہ بالکل درست بات ہے۔ تو ناظرین، یہاں پر میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ آپ کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کے لیے ٹرمپ کچھ کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن پاکستانی حکمرانوں اور چیف آف آرمی سٹاف کا دنیا کے اندر اثر و رسوخ رکھنے والے جو با اثر ممالک ہیں یا با اثر شخصیات ہیں، تو ان کے ساتھ اس وقت ان حالات میں ملاقات کرنا جو ہے نا، وہ بہت سارے سوالات کو جنم دے رہا ہے، اور ان کی یہ ملاقاتیں جو ہیں وہ بڑی مشکوک نگاہوں سے دیکھی جا رہی ہیں۔ چلو کوئی بات نہیں ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ ابا سے یا پھر ابا کے ابا دادا ابو سے ان کے ساتھ دکھ سکھ کی باتیں کرنا میرے خیال میں شیئر کرنا جائز بھی ہے، اور اس کی جو ہے نا وہ سیاسی طور پر، سماجی طور پر اور مذہبی طور پر بھی جو ہے نا وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اجازت ہے۔ اور کبھی کبھار جو ہے نا وہ ابا کے یا ابا کے ابا دادا ابا کے جو ہے نا وہ ترلے منتیں بھی کرنی پڑ ہی جاتی ہیں، کچھ معاملات ایسے بھی ہوتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اگر کوئی ابا اپنے ابا یعنی کہ دادا ابو کی ترلے منتیں کرنے کے لیے کوئی راستے کھولنے کی کوشش کر رہا ہے، تو میرے خیال میں یہ اس کو جو ہے نا وہ کوشش کر لینی چاہیے۔ مگر یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جن شخصیات نے قید و بند، مار کٹ، اغوا اور نفسیاتی ٹارچر اور قید تنہائی سب کچھ برداشت کر لیا، لیکن کسی کو اپنا ابا ماننے سے جو ہے نا وہ بالکل انکار کر دیا ہے، تو ان لوگوں کا کیا کرنا ہے جنہوں نے کسی کو بھی اپنا ابا ماننے سے انکار کر دیا ہے؟ اور یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 25 کروڑ عوام کے اوپر طاقت کے بل بوتے پر حکومت کرنے والے، اپنی من مرضیاں کرنے والوں کی اصل طاقت اور اوقات کیا ہے، یہاں پر میں نہیں بات کرتا، میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ اگر آپ نے ان لوگوں کی طاقت اور اوقات کا اندازہ لگانا ہے تو صرف میں آپ کو حالیہ دنوں میں صرف آپ کو بتاتا ہوں کہ جو مسلم لیگ نون کے وفاقی وزیر بھی ہیں احسن اقبال، جن کا تعلق ناروال سے ہے، تو انہوں نے امریکی صدارتی کمپین کے دوران جو ہے نا ایک ٹویٹر کے ذریعے ایک میسج جاری کیا تھا، جس میں انہوں نے کچھ، میں اس کا مفہوم آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ جیسے عمران خان نے 9 مئی کے اندر کردار ادا کیا، یعنی انہوں نے 9 مئی کا جو ہے نا وہ مرکزی ملزم قرار دیا عمران خان کو، اور دوسری طرف انہوں نے کہا کہ کیپٹل ہل کے اوپر جو لوگوں نے حملہ کیا تھا اور آگ لگا دی تھی عمارت کو، تو ان جیسے جو لوگ ہیں نا، یہ انتشار پسند لوگ ہیں، یہ ناقابل معافی ہیں۔ تو یہ احسن اقبال نے امریکی انتخابات سے قبل جو ہے نا ٹویٹر کے ذریعے یہ پیغام ہے، اس کو پراپاگنڈے یا آپ کہہ لیں پراپاگنڈے کیا تھا۔ تو پراپاگنڈا کرنے کے لیے بھی تو طاقت اور اوقات ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ تو آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے اوپر جو لوگ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تسلط قائم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی اوقات اور طاقت کیا ہے؟ تو آج آپ ان کا ٹویٹر کھول کے دیکھیں، انہوں نے وہ ٹرمپ کے خلاف جو بیان دیا تھا نا ٹویٹر کے ذریعے، وہ ڈیلیٹ کر دیا۔ اب میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ 25 کروڑ پاکستانیوں کے اوپر مٹھی بھر طاقتور لوگ
جو 25 کروڑ عوام کو کیڑے مکوڑے سمجھ کر اپنے یہ میں تو ہاتھ سے اشارے کر رہا ہوں نا، وہ اپنے پیروں سے ان کو مسل رہے ہیں، اپنی طاقت کا اظہار کر رہے ہیں، آج ان کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں، کبھی کسی کے در پر کبھی کسی کے در پر، ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے گا کہ ان کے ماتھے بھی جو ہے نا پسینے سے شراب ہو رہے ہیں۔ تو باقی انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔